बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की स्टडी हमने स्टार्ट की हुई है और आज इंशाल्लाह हम सर फिलिप सिडनी की लिखी हुई किताब अपॉलॉजी फॉर पोइट्री पे बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि किस पैराए में उसने ये लिखी और क्या क्या उसके अंदर एस्पेक्ट हैं जो कि आपको समझाने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो टॉपिक सारे के सारे मेरी अपनी क्लासेस का हिस्सा होते हैं। वहीं से चीज़ें मैं उठा के आपके साथ डिस्कस करता हूँ अपने स्टडी मटेरियल से, जो कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस में गाय बगाए हम शेयर करते हैं। उसके अलावा भी आप अगर मटेरियल एट ग्लांस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आपको ग्रुप के अंदर भी, पोस्ट के अंदर मिल जाता है, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो जहाँ तक रही बात चीज़ों को समझने की, कोशिश की जाती है कि आपको सारे के सारे एस्पेक्ट्स का एक ओवरव्यू अच्छी तरह प्रोवाइड किया जाए और आप इस किताब को अच्छी तरह समझ लें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी टाइम पे, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लाइव ऑडियो ब्रॉडकास्ट पे होती हैं क्लासेस, लेकिन लेक्चर साथ साथ वीडियो ब्रॉडकास्ट भी दिए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अभी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड, यानी कि हमने बेसिकली जनरल एक ओवरव्यू लेना है। इस स्लाइड्स के अंदर मैंने आपके सामने पेश किया हुआ है कि अपॉलॉजी फॉर पोइट्री जब वो कब लिखी गई, उसको डिस्कस करेंगे। सिडनी ने क्यों इसको लिखना शुरू किया, उसके अलावा जो अटैक है पोइट्री का उस पर बात करेंगे। फिर उसने किस तरह डिफ़ाइन किया, फंक्शंस की बात की, पोइट्री को हिस्ट्री और फिलॉसफी से किस तरह उसने सुपीरियराइज किया। 16th सेंचुरी के आखिरी क्वार्टर के अंदर जो है जो पोइट्री की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी नेचर, उसके फंक्शन के हिसाब से उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। प्यूरिटन ज़माना था और प्यूरिटन्स जो थे वो अदब के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने पोइट्री के ऊपर भी बड़ी शिद्दत के साथ तनकीद की। जहाँ प्यूरिटन्स पोइट्री को तनकीद का निशाना बनाते जा रहे थे, वहीं साथ साथ जो है वो उसका दिफा भी किया गया। तो बेस्ट जो फॉर्म ऑफ अटैक अगर देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा जो शिद्दत से जो अटैक किया गया, वो स्टीफन गॉसन की किताब स्कूल ऑफ अब्यूज़ के अंदर किया गया। उसने उसके अंदर पोइट्री के ऊपर अटैक किया और साथ में उसने जो प्रीफेस लिखा, उसने डायरेक्टली इसको उसने इससे सर फिलिप सिडनी को उसने मुखातिब किया। उसके अंदर उसका मुखातिब सर फिलिप सिडनी था और सर फिलिप सिडनी फिर पोइट्री के दिफा में मैदान में उतरा। तो अभी हम उसको देखेंगे, दूसरा जो एस्पेक्ट कि किस चीज़ ने सर फिलिप सिडनी को प्रोवोक किया। तो स्टीफन गॉसन ने जो अटैक किया था 1579 में स्कूल ऑफ अब्यूज़ के थ्रू पोइट्री के ऊपर, वो उसने सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया और उसके जो वर्क की जो डेडिकेशन है कुछ इस तरह की थी। टू द राइट नोबल जेंटलमैन मिस्टर फिलिप सिडनी एस्क्वायर, यानी इस तरह उसने डेडिकेट किया। यानी सिर्फ शायद सर फिलिप सिडनी उसको जवाब ना देता, लेकिन उसने तो डायरेक्टली उसको जो है ना डायरेक्टली उसने टारगेट भी साथ कर लिया। तो सर फिलिप सिडनी को जब टारगेट किया गया तो अल्टीमेटली इस डेडिकेशन से ही वो प्रोवोक भी हुआ और उसने फिर अपॉलॉजी फॉर पोएट्री 1585 में तक उसने मुकम्मल कर दी थी। जो उसने लिखी जो फाइनल जो किताब जब बन के मंजर आम पे 1585 का ज़माना था। अब इस किताब के अंदर क्या है, कौन सी चीज़ें हैं या क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको जब हम देखने पड़ते हैं, सबसे पहले जो आल्दो कि उसने और भी बहुत कुछ बातें की, बहुत सी चीज़ें उसने डिस्कस की, लेकिन हम जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो है इससे रिलेटेड कि इसके अंदर पोइट्री पे अटैक किया गया था और उसके साथ साथ सर फिलिप सिडनी ने उनके सवालों का जवाब दिया। तो पहले हम उस अटैक के बारे में बात करेंगे। 4 चार्जेस उसने पोइट्री के ऊपर उसने लगाए
اس نے اسٹیفن گوسن نے لگائے، اور ان چارجز کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا چارج یہ تھا کہ اے مین کوڈ امپلائز ٹائم مور یوزفلی دین ان پوئٹری، کہ کوئی بھی آدمی اپنا وقت جو ہے زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ یوزفل انداز میں وہ پوئٹری کے مقابلے میں باقی کاموں پہ لگا سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اس کا پہلا چارج تھا، یعنی کہ وقت کا، دوسرے الفاظ میں یہ دیکھا جائے تو پوئٹری اس کے نزدیک وقت کا ضیاع تھا، اس میں ٹائم ضائع ہوتا تھا۔ دوسری بات اس نے کہا کہ یہ پوئٹری کا جہاں وقت ضائع ہوتا ہے وہیں ساتھ ساتھ پوئٹری جو ہے وہ دیٹ از اے مدر آف لائز، جھوٹ سے بھری ہے، جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے۔ تیسری بات جو اس نے کی، جو تیسرا الزام اس نے لگایا، جو چارج لگایا اس نے پوئٹری کے اوپر، وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ یہ امورل ہے اور اٹ از دا نرس آف ابیوز، یعنی کہ ابیوز کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، امورالٹی اس کے اندر ہے۔ اور چوتھی بات اس نے جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ پلیٹو نے، اس نے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے پلیٹو کے الفاظ کے ذریعے اپنے سٹانس کو اتھینٹیکیٹ کیا کہ پلیٹو ٹھیک تھا، پلیٹو کی بات ٹھیک تھی کہ اس نے ٹھیک ان کو اپنی ریپبلکا سے اس نے ان کو بینش کیا تھا، پوئٹری کو اپنی آئیڈیل کامن ویلتھ سے اس نے بینش کیا۔ تو یہ چار چیزیں، یعنی کہ اس نے پلیٹو کا سہارا لے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا وقت کا ضیاع ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور امورل ایلیمنٹس ہیں، امورالٹی کو یہ نرس کرتی ہیں۔ تو ایک بہترین لائر کی طرح سر فلپ سڈنی نے گیلنٹلی ان سارے چارجز کو ڈیفینڈ کیا، اور اس کو ڈیفینڈ کر کے اس نے این اپولوجی فار پوئٹری اس نے لکھی، اور اس میں اس نے پہلے چارج کے بارے میں بات کی کہ پوئٹری جو ہے صرف پوئٹری ہے جو کہ آپ کو نہ صرف ورچو سکھاتی ہے بلکہ ورچو کی طرف، نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، لہٰذا کوئی بھی آدمی پوئٹری سے زیادہ کہیں پہ بھی بہتر انداز میں اپنا وقت نہیں گزار سکتا۔ سیکنڈ چارج کے بارے میں سر فلپ سڈنی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پوئٹ کا ویراسٹی یا فالس ہوڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پوئٹ کبھی بھی لائر نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں۔ تیسری بات، وہ تھرڈ چارج ہے اس کو ڈسپائز کرتا ہے کہ یہ انسان کی وٹ ہے، انسان کی اپنی عقل ہے کہ وہ پوئٹری کو ٹھیک استعمال کرے یا غلط استعمال کرے، یوز کرے یا اس کو ابیوز کرے۔ چوتھے چارج کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ بغیر کسی بنیاد کے پلیٹو نے کوئی بھی فالٹ پوئٹری کے اندر نہیں دیکھا، بلکہ اس نے یہی بات کی کہ اس کے اپنے وقت کے جو لوگ ہیں، اپنے وقت کے جو پوئٹ ہیں، انہوں نے بیسیکلی پوئٹری کو غلط استعمال کیا ہے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جہاں اس نے چارجز کی بات کی تھی وہیں ساتھ ساتھ سر فلپ سڈنی نے پوئٹری کو ڈیفائن بھی کیا ہے۔ پوئٹری کی ڈیفینیشن اور فنکشن کے اوپر ہمارا ایک کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ٹاپک موجود ہے، جس کو ہم نے ڈسکس بھی کرنا ہے، اپنے سبسیکوینٹ ڈسکشنز میں ہم نے اس کو لے کے آنا ہے۔ یہ تین ٹاپکس ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جہاں اس کے چارجز کی بات ہے تو وہیں ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی، پوئٹری کی ڈیفینیشن، پوئٹری کا فنکشن اور پوئٹری کی فلاسفی اور ہسٹری کے اوپر سپیریارٹی، ان موضوعات پہ بھی ہماری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہوگی۔ یعنی کہ جسٹ میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا کہ اس کے اندر یہی چیزیں موجود ہیں، اور یہیں ساتھ ساتھ ایرسٹاٹل نے ڈرامیٹک کریٹزم بھی کیا، یعنی آرٹ آف ڈراما کے اوپر بھی اس نے بات کی ہے، اس نے اس اسپیکٹ کو بھی ڈسکس کیا ہے، اس کے بارے میں بھی اس نے یہاں پہ بتایا۔ خاص طور پہ اس نے اپنے زمانے کی جو پوئٹری ہے اس سے ریلیٹڈ اس نے جو ٹریجڈی کامیڈی اور ٹریجک کامیڈی، ان چیزوں کے اوپر بھی اس نے روشنی ڈالی، اور ساتھ ساتھ اس نے کچھ ژانرز کو دوسری ژانرز سے اس نے زیادہ پریفر کیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو ہے اس کتاب کا جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ ابھی اس کے بعد ہم اس کے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے، یہاں پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر کیا کیا موجود ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کے بہت سارے کوسچنز ہیں، ان کا جواب بھی نکلتا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جیسے بات کی کہ اب اس کتاب کی سمری، اس کتاب کا اوور ویو لیں، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب اس نے 16 سیکشن کے اندر ڈیوائڈ کی، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ وہ پوئٹری
کہ فنکشن اور اس کی نیچر کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے، کیونکہ اس کے زمانے کی یہ ضرورت تھی. اس وقت جو پیورٹن کرٹکس تھے وہ پوئٹری کے بڑے شدید خلاف تھے، لٹریچر کے اور خاص طور پہ پوئٹری کے شدید خلاف تھے. تو اس نے انہی چیزوں کو ڈیفینڈ کیا اور اس نے ان کو ایک ایک سٹیپ اس نے ثابت کیا. تو بات کریں گے پہلے حصے پہ. سب سے پہلے پرولاگ ہے اس کتاب کی. پہلا سیکشن جو ہے وہ پرولاگ پہ بیس کرتا ہے، جہاں پہ اس نے ہیومرس مینر میں اس نے اپنا جو سٹانس ہے اس کو ہارس مین شپ کے ساتھ وہ کمپیئر کر کے ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر جو ہے آرٹ آف ہارس مین شپ کو اتنی لوک اینڈیولوجی ونڈیکیشن مل سکتی ہے تو پوئٹری جو ہے اس کا حق اس سے زیادہ ہے. اس کے بعد دوسرے سیکشن میں جا کے سر فلپ سڈنی جو ہے وہ پوئٹری کی فیور میں کچھ آرگومنٹس پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فرسٹ لائٹ گیور ٹو اگنورینس ہے پوئٹری. اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارلیئر جو گریک فلاسفر ہسٹورینس تھے وہ بھی دراصل پوئٹ تھے. اور حتیٰ کہ کہتے ہیں ان سویلائزڈ نیشنز، جس میں اس نے ترکی کا نام لیا اس وقت، اس زمانے میں امریکن انڈینز کی بات کی، اس کے علاوہ ویلز کے بارے میں بات کی. کہتے ہیں پوئٹری جو ہے وہاں پہ بھی انڈیمینشڈ پاپولیرٹی انجوائے کرتی ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جب اس نے آرگومنٹ دیے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ پوئٹری کو اوپر اٹیک کرتے ہیں تو دراصل آپ کلچر اور انٹیلیجنس کی جڑیں جو ان کو اکھاڑ رہے ہیں. تو آگے تیسرے حصے میں جا کے، تیسرے سیکشن میں جا کے پوئٹری کے پروفیٹک کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ پوئٹس جو ہے وہ ویٹس ہیں، مینس کہ ڈیوائنر ہیں، فورسیئر ہیں یا پروفٹ ہیں. اور اس نے ایٹیمولوجیکل اوریجن جو پوئٹ کا اس نے دیا تو اس نے میکر اس نے کہا پوئٹ کو وہ میکر کہتا ہے. یعنی کہ پروفیٹک کریکٹر کا یہ کوسچن بھی آپ نے پوچھا کہ وہ اسے پوئٹ کو میکر کہتا ہے. تو آپ کو پتا پروفیٹک کریکٹر کی اصل میں بات کی گریک نے آنر کیا تھا پوئٹ کو ایز اے میکر اور کریٹر. تو اسی کی بیس پہ دراصل وہ پوئٹری کی ڈیوائن نیچر سجیسٹ کرتا ہے کہ پوئٹ جس طرح پوئٹ ایک میکر ہے، بنانے والا، تو پوئٹری کیا اس کی تخلیق ہے. اس اسپیکٹ کو آپ نے بیسیکلی جب آپ میکر کی بات کی جائے، پوچھا جائے، تو آپ نے اس اسپیکٹ کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے بڑھیں کہ اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی نیچر اینڈ فنکشن آف پوئٹری. چوتھے سیکشن میں وہ بات کرتا ہے کہ پوئٹری بیسیکلی ایک آرٹ آف امیٹیشن ہے اور اس کا فنکشن ہی یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹیچ اور ڈیلائٹ کرتی ہے. تو امیٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیکٹس کو، حقائق کو میئرلی آپ کاپی کریں یا انہی فیکٹس کو ریپروڈیوس کریں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ریئل اور ایکچوئل کو آپ ریپرزینٹ کریں یا ٹرانسمٹ کریں. اور ساتھ ساتھ کن چیزوں کو، ریئل اور ایکچوئل کو، اور ایک ایسی چیز ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک ایسی چیز بنائے جو انٹائرلی نہیں ہو. تو یہاں جب نیچر اینڈ فنکشن پوئٹری پہ بات کرتے ہوئے سر فلپ سڈنی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ the poet lifted up with the vigor of his own invention doth grow in effect another nature in making things either better than nature. کہتا ہے جس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں یا اسے زیادہ بہتر دکھاتا ہے، بڑھیا دکھاتا ہے اسے، یا اس سے گھٹیا دکھاتا ہے، یا اس کو اس سے نیچے لا کے دکھاتا ہے یا اس سے اوپر لا کے لفٹ کرتا ہے یا اس کو تھرو کرتا ہے. سو پوئٹ کی کریٹو پاس کے اوپر وہ کمنٹ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ قدرت نے پوئٹ سے زیادہ اچھا کریکٹر، اچھا آدمی کوئی بھی دنیا پہ نہیں پیدا کیا. نہ پلیزنٹ ریورز، نہ فروٹفل ٹریز، سویٹ اسمیلنگ فلاورس. کہتا ہے اس کی دنیا جو ہے وہ بریزن ہے. پوئٹ جو ہے وہ گولڈن، یعنی کہ چمکتی ہوئی دنیا اس کی، اور وہ جہاں پہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کو دکھاتا ہے جس طرح نظر آتا ہے اس سے بہتر کر کے دکھاتا ہے. ایز اٹ از وہ دکھاتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد جب اس نے یہ بات کی، پوئٹری کی بات کی، تو پھر پوئٹری کی بات کرتے ہوئے آگے اس نے پھر پوئٹری کے کائنڈز کے بارے میں بات کری. 3 کائنڈز اس نے ہائی لائٹ کی اپنی کتاب کے اندر. اس نے پہلی بات کی، اس نے کہا کہ ریلیجیس پوئٹری، دوسری فلوسافیکل پوئٹری، اور تیسری ہے وہ پوئٹری جو کہ فطرت اور زندگی کی امیجنیٹو ٹریٹمنٹ پہ بیس کرتی ہے. یہاں اس نے پہلی 2 پوئٹری کو، کائنڈز آف پوئٹری کو زیادہ فوکس نہیں کیا، لیکن اس نے 3rd کلاس آف پوئٹس کے اوپر زیادہ توجہ دی. فار دیز be they that as the first and most noble sort may justly be termed at weights. ان کو اس نے ویٹس کا نام دیا. کہتا ہے کہ یہ لوگ
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی کہ تھرڈ جو ژانرا کے لوگ ہیں جو فطرت کو امیجنیٹیولی لائف اور فطرت کو ٹریٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوز ہو امیٹیٹ ٹو ٹیچ اینڈ ڈیلائٹ, اور وہ دے ٹو امیٹیٹ بارو نتھنگ آف واٹ از shall be but range only with learned discretion to the divine consideration of what may be and what should be. کہتا ہے وہ اس طرح نہیں دکھاتے ایک جیسا ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے, تو وہ یہ دکھاتے ہیں. جب پوئٹ یہ دکھائے گا تو پھر لائر والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کے اوپر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے. جھوٹ میں تو یہ نا کہ واٹ اٹ از یا واٹ اٹ واز, جبکہ وہ کہتا ہے واٹ اٹ مے بی واٹ اٹ شوڈ بی, کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہو سکتا ہے. اس میں تو جھوٹ اور سچ کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس پہ پھر یہ جو چارٹ ہے اس کے اوپر جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہاں پہ آ کے اس نقطے پہ آ کے یہ بات ختم ہو جاتی ہے, کوئی رستہ ہی نہیں بچتا. اینی ویز چھٹے سیکشن میں آ کے وہ جو سب ڈویژنز ہیں تھرڈ کائنڈ آف پوئٹری کی ان کے بارے میں بات کرتا ہے. ہیروئک, لیرک, ٹریجک, کامک, سٹیرک, ایامک, ایلیجک, پیسٹل اور باقی جو کائنڈز ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہے. اور وہ خود کہتا ہے کہ پوئٹ جو ہے بیسیکلی وہ اس کا جنرلی استعمال کر کے اپنے پوئٹیکل انوینشنز کو اپیل کرتا ہے, اپیل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن کہتا ہے وہ ایک آرنامنٹ ہے اور نو کاز ٹو پوئٹری سنس دیر ہیو بین موسٹ ایکسیلنٹ پوئٹس دیٹ نیور ورسیفائڈ. بہت سے ایسے پوئٹس ہیں جنہوں نے کبھی ورسیفیکیشن کی نہیں. اسٹیفن گوسن کے لگائے ہوئے چارجز میں ایک چارج یہ بھی تھا کہ پوئٹس جو وہ ورسیفیکیشن کرتے ہیں. لہذا کہتا ہے جیسے سوام کی بات کی گئی کہ سوام مینی ورسیفائز دیٹ نیور نیڈ آنسر ٹو دا سیم نیم آف پوئٹس. تو اس نے بات یہ کہ اس نے کہا صرف پیورلی ورسیفیکیشن کر لینے کا نام پوئٹری نہیں ہے, بلکہ پوئٹری وہی امیجنیٹیو کریشن کی بات ہے. زندگی اور فطرت کو امیجنیٹیولی کریٹ کرنے کا نام ہے کہ واٹ اٹ شوڈ بی, زندگی اس طرح دکھائی جائے کہ زندگی کیسی ہو, تو اس کا نام کہتا ہے اس کا نام ہے پوئٹری. آپ اس کو اس طرف لے کے نہیں جا سکتے. اچھا, اس کے بعد ساتویں حصے میں جا کے وہ پوئٹری کو پھر باقی جو ڈسپلن ہے خاص طور پہ فلاسفی اور ہسٹری جو اس کے زمانے کے جو امپورٹنٹ ڈسپلنس تھے ان کے ساتھ وہ کمپیئر کرتے ہوئے پوئٹری کی سپیریارٹی کی بات وہ کرتا ہے. اور جب وہ بات اس نے کی تو اس نے کہا جی کہ ورچو کو پروموٹ کرتے ہوئے فلاسفی اور پوئٹری جو ہے دونوں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. فلاسفی جو ہے ورچو کے تھیوریٹیکل اسپیکٹس کو ڈیل کرتی ہے اور ورچو کو بائی پرسیپٹ یعنی تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں ورچو کو سکھاتی ہے, جبکہ ہسٹری جو ہے وہ پریکٹیکل ورچو دکھاتی ہے, یعنی کہ وہ زندگی سے کنکریٹ ایگزامپلس دیتے ہوئے ورچو سکھاتی ہے. اس کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ پوئٹری جو ہے ان سے سپیریئر ہے, کیونکہ پوئٹری دونوں طریقوں سے پرسیپٹ اور پریکٹیکل ایگزامپلس دونوں سے جو ہے ورچو سکھاتی ہے. فلاسفی جو ہے وہ ایبسٹریکشن پہ بیس کرتی ہے, لہٰذا وہ اٹ از ہارڈ آف اٹرنس اینڈ مسٹری ٹو بی کنسیوڈ, کہ عام آدمی اس کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں پاتا. عام آدمی کے لیے وہ ایک مسٹری ہے اور وہ یوتھ نوجوان نسل کو پراپرلی گائیڈ نہیں کر سکتے. دوسری طرف ہسٹورین کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہسٹورین ہسٹوریکل امپیریکل فیکٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یہی ایگزامپل جو ہے کہتے ہیں دس ایگزامپل ڈریگز نو نیسیسری کانسیکوینسز. سو پوئٹری جو ہے وہ ورچو کی پرفیکٹ پکچرز دیتی ہے جو کہ فلاسفی اور کی ڈیفینیشن سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو امیجنیٹیو ایگزامپلس دیتی ہے جو کہ زیادہ انسٹرکٹیو ہوتی ہیں بامقابلے ریئل ایگزامپلس کے جو کہ تاریخ کے جروحوں سے آپ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد اس نے یہ بات بھی کی کہ ورچو کا جو ریوارڈ اور جو وائس کی جو پنشمنٹ ہے وہ پوئٹری کے اندر زیادہ بہتر انداز میں دکھائی گئی ہے بامقابلے ہسٹری کے. پوئٹری جو ہے فلاسفی سے اسی سینس میں سپیریئر ہے کہ پوئٹری کے اندر ایک پار ہے کہ وہ آپ کو موو کرتے ہیں اور آپ کو وہ ورچوس ایکشن کے لیے انسینٹیو پرووائڈ کرتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ پوئٹری جو ہے وہ آپ کو بڑی ہی اٹریکٹیو فارم میں مورل لیسنز دیتی ہے. جو چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کروئل بیٹلز, ان نیچرل مانسٹرز, یہ ساری کی ساری جو وہ تکلیف دہ چیزیں ان کو بھی پوئٹک امیٹیشن کے ذریعے وہ زیادہ ڈیلائٹ فل بنا کے پوئٹ دکھاتا ہے. لہذا پوئٹ جو ہے وہ ہی از اے مونارک آف آل سائنسز, کیونکہ وہ نہ صرف آپ کو سویٹ پراسپیکٹ دیتا ہے بلکہ وہ آپ کو رستہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح آپ اس کے اندر جائیں. سو پوئٹ جو ہے وہ آبسکیئر ڈیفینیشن سے سٹارٹ نہیں کرتا.
فلسفی کی طرح، بلکہ وہ آپ کے پاس الفاظ کے ذریعے آپ کو چیزیں دکھاتا ہے، ایبسٹریکشنز کو آپ کو الفاظ کے ذریعے وہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر پوئٹری کی مختلف سپیشیز کے بارے میں 8ویں سیکشن میں جا کے ڈسکس کیا۔ خاص طور پہ وہ پیسٹرل پوئٹری کی بات کرتا ہے کہ وہ سمپل لائف کی بیوٹی کو ٹریٹ کرتی ہے، اور بعض دفعہ وہ ہارڈ لارڈز کے زیر کنٹرول جو لوگوں کی مزریز ہیں ان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو کیوں اس کو ڈس لائک کیا جائے؟ ایلیجک پوئٹری جو ہے وہ بنی نوع انسان کی ویکنس اور دنیا کی ریچڈنس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ سو یہ پوئٹری، ایلیجک پوئٹری جو ہے وہ پٹی کو ایووک کرتی ہے رادر دین بلیم۔ اس کے ساتھ ساتھ سیٹرک پوئٹری جو ہے وہ فالی کے اوپر لاف کرتی ہے۔ ایامک پوئٹری جو ہے وہ ویلنی کو انماسک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس طرح کی پوئٹری کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بات کرتے ہوئے وہ کامیڈی کی ڈسکشن پہ چلتا ہے اور کہتا ہے کہ کامیڈی کے صحیح استعمال کے اوپر بھی آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی کامیڈی جو ہے وہ زندگی کے کامن ایررز کو ریڈیکولس مینر میں امیٹیٹ کرنے کا نام ہے، اور یہ لوگوں کو انہی ایرر سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ٹریجڈی ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود جو زخم ہے ان کو ہرا کرتی ہے، اور ہمیں زندگی کی انسرٹینٹیز کے بارے میں سبق یاد کراتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ انسرٹن ہے۔ لہٰذا آپ ٹریجڈی کے اندر موجود سویٹ وائلنس کو کبھی بھی ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس نے جو بات کی پوئٹری کی کائنڈز کے اوپر، تو اس نے لیرک کے بارے میں بات کی۔ کہتا ہے کہ لیرک جو ہے، لیرک پوئٹری زیادہ مورل پرسیپشن وہ دیتی ہے، اینڈ اٹ سوز ٹو دا ہیونز ان سنگنگ دا پریزز آف المائٹی کین ناٹ بی ڈسپلیزنگ، کہ یہ اس کا تعلق مورل پرسیپشنز کے ساتھ ہے، اور یہ زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے خدا کی تعریف کرنے کے، آلمائٹی اللہ کی ایڈمائریشن کے لیے۔ تو سڈنی اس چیز کو اسرٹ کرتا ہے کہ رائکل پوئٹری جو ہے دیٹ از ناٹ اونلی اے کائنڈ بلکہ بیسٹ اور موسٹ اکمپلش فارم آف پوئٹری ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے 9ویں سیکشن کی جانب جب ہم پڑھتے ہیں تو کامن کمپلینٹ جو پوئٹری کے اندر ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ رائمنگ اور ورسنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نتھی کی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، سر فلپ سڈنی نے کہا کہ پوئٹری کے لیے ورس جو ہے وہ ایک ضروری نہیں ہے، وداؤٹ ورس کے بھی آپ کوئی آدمی پوئٹ بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بات بھی کی کہ ورسیفائر بھی جو ہے وہ پوئٹری کے بغیر ہو سکتا ہے۔ سو ورس جو ہے بیسیکلی وہ کنوینئنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور وہ وربل ہارمنی جو پروڈیوس کرتی ہے، اور وہ آسانی سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ چھوٹے بچوں کی پوئمز ہوتی ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ لٹریچر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، لٹریری پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں کے نزدیک تو وہ پوئم ہے ضرور، لیکن اس کے اندر میننگز کوئی نہیں ہے، تھیمیٹک ایلیمنٹس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ سو جب تھیمز نہیں ہیں، میننگز نہیں ہیں، تو اٹ انڈیکیٹس کہ اس کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کی پوئٹری ہے کہ ورسز تو موجود ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رائم ہو تو پوئٹری ہونی چاہیے، اور یہ بھی ایک ان رائم پوئٹری پروڈیوس ہو سکتی ہے، صرف یہ کہ ردم کے اندر وربل ہارمنی کریٹ ہوتی ہے۔ سو ایک اسپیچ ہے، اٹ از دا اونلی فٹ اسپیچ فار میوزک، ورڈز کو سینچول اور ایموشنل کوالٹی دیتی ہے۔ اس کے بعد 10ویں سیکشن میں جا کے سر فلپ سڈنی نے ان 4 آبجیکشنز کے بارے میں بات کی جو کہ پوئٹری کے اوپر سنجیدگی سے لگائے گئے۔ سب سے پہلا جو تھا وہ یہ تھا کہ پوئٹری جو ہے، پوئٹری کے مقابلے میں اور بھی بہت سی برانچز ہیں جو کہ زیادہ فائدہ مند ہے، اور پوئٹری پہ انسان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا چارج کیا تھا کہ اٹ از دا مدر آف لائز۔ تیسرا کیا تھا کہ یہ ابیوز کو جو ہے نا وہ نرس کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیسٹیلنٹ ڈیزائرز کو جب وہ انفیکٹ کرتی ہے۔ چوتھی بات، اور اسی کی بیس نے کہا کہ اسٹیفن گوسن نے یہ بات کہی تھی کہ پلیٹو جو ہے اس معاملے میں برحق تھا کہ اس نے اپنی آئیڈیل ریپبلک میں سے اس نے پوئٹس کو نکال دیا تھا۔ اور ان 4 الزامات کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے سر فلپ سڈنی نے جو ہے وہ پہلا چارج اسے ڈسمس کیا، اور اس نے کہا کہ نو لرننگ از سو گڈ ایز دیٹ وچ
reached and moved to virtue. کوئی بھی لرننگ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جو کہ نیکی کی طرف پہنچاتی ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پوئٹری سے زیادہ بہتر کوئی بھی یہ چیزیں نہیں سکھا سکتا. سیکنڈ چارج کے بارے میں کہتا ہے پوئٹ کی جو چارج لائرز کے اوپر لگا ہوا ہے، کہتا ہے سارے کے سارے جو رائٹرز اس آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے سب سے کم اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ پوئٹ ہے. اسٹرانومر، جیومیٹریشین، ہسٹورین اور باقی سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سارے کے سارے فالس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جبکہ پوئٹ جو ہے وہ کسی بات کو بھی افرم نہیں کرتا، لہذا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور اس کا ایم کیا ہے؟ ٹو ٹیل ناٹ واٹ از اور واٹ از اور واٹ ناٹ. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ فیکٹ نہیں بتاتا بلکہ فکشن بتاتا ہے جس کے اندر ایک آئیڈیل کائنڈ کا ٹروتھ موجود ہوتا ہے. کیا ہونا چاہیے. تیسرا چارج جو پوئٹری کے اوپر لگا وہ ہے بیسیکلی کہ انفیکٹڈ ود لو تھیمز اینڈ امورس کنسیٹس، اور ان چیزوں نے ڈیمورلائزنگ افیکٹس ریڈرز کے اوپر لگائے. جیسے ہم نے چارج کی بات بھی کی کہ نرس آف ابیوز کی بات کی گئی ہے، تو سڈنی یہاں پہ کہتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ انسان کی عقل کو ابیوز نہیں کرتی، عقل کا غلط استعمال نہیں کرتی. یہ تو انسان کی اپنی غلطی ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کریں. اٹ از مینز وٹس دیٹ abuseth poetry. کہتا ہے باقی اسی طرح ساری آرٹس اور سائنسز جو ہیں وہ بیسیکلی اگر ان کو غلط استعمال کیا جائے تو ان کے بیڈ افیکٹس، ایول افیکٹس موجود ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے لیس ویلیویبل ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ان کو رائٹلی امپلائڈ کیا جائے تو ان کا فائدہ ہے. تو پوئٹری اس معاملے میں دیکھا جائے تو پوئٹری کا استعمال کرنے والا جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا غلط مطلب لیتا ہے کہ ٹھیک مطلب لیتا ہے. سو اٹ ڈپینڈز اپان دا انڈیویجول، ناٹ آن دا پوئٹری اور پوئٹ. اس کے بعد لاسٹ چارٹ کے اوپر سڈنی جو ہے بڑا پرپلیکسڈ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پلیٹو کو کیسے مل گیا پوئٹری کے اندر مسئلے نظر آ گئے. کہتے ہیں دراصل پلیٹو نے لوگوں کو وارن کیا تھا، پوئٹری کے اگینسٹ وارن نہیں کیا، بلکہ اس نے پوئٹری کے غلط استعمال کے اگینسٹ اس نے جو ہے نا ان کو وارن کیا کہ پوئٹ جو اس کے زمانے کے جو پوئٹ تھے انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ دیوتاؤں کے بارے میں جو غلط اوپینین دینا شروع کر دیے تھے، اس کی وجہ سے اس نے ان کو وارن کیا، وہ اس وجہ سے ان کے خلاف تھا. لہذا پوئٹ کا جو پلیٹو کی جو آبجیکشن تھی وہ تھیولوجیکل کنسیپشن کے اوپر زیادہ ہے. اپنی کتاب آئین کے اندر بھی پلیٹو جو ہے وہ پوئٹری کو بڑی ہائی اور رائٹلی ڈیوائن کمنڈیشن دیتا ہے. اس کی جو پوئٹس کی ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ ونگڈ اینڈ سیکرڈ تھنگ ان دیٹ ڈائلاگ ریویلز ہز ایٹیٹیوڈ ٹو پوئٹری. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں جائیں تو پوئٹری کے بارے میں وہ یہی کہتا ہے کہ ایک ڈیوائن فورس کو انسپائر کرنے کے لیے بڑا پاورفل ٹول ہے. پلیٹو جو ہے وہ خود پوئٹری کے بارے میں ہی کلیم کر رہا تھا، جس کو وہ بعد میں انڈورس نہ کر سکا. نہ صرف پلیٹو بلکہ سڈنی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گریٹ مین نے ہمیشہ پوئٹری کو آنر کیا. سو 12ویں سیکشن میں، سیکشن نمبر 12 پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوئٹری جو ہے انگلینڈ کے اندر اس کو اتنی آنر، اتنی اس کو عزت اور تکریم کیوں نہیں بخشی گئی، کیوں اس کو یہ سب کچھ نہیں ملا. تو انگلینڈ کیوں اس کے خلاف ہو گیا؟ سڈنی پوچھتا ہے خود، اور وہ سوچتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اب جو لوگ پوئٹری کو استعمال کر رہے ہیں they are base men with servile wits are to men who are studious or not born poets. کہ ابھی جو پوئٹ ہیں وہ اس معیار کے پوئٹ نہیں، اس درجے کے پوئٹ نہیں، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی ہے. کہتے ہیں کہ پوئٹ جو ہے کسی انڈسٹری سے بن کے نہیں آتا، بلکہ وہ اس کا اپنا جینیس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیریس کلٹیویشن پوئٹک آرٹ کی، اس کے اوپر بھی وہ فوکس کرتا ہے کہ 3 چیزیں ضروری ہیں پوئٹری کو، اچھی پوئٹری کو پروڈیوس کرنے کے لیے، جن کے بارے میں اس نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آرٹ، امیٹیشن، ایکسرسائز، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے زمانے کے پوئٹس کے اندر موجود نہیں ہیں. وہ ان ساری چیزوں سے لیک کرتے ہیں. جب یہ چیزیں ان کے اندر موجود نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس معیار کی پوئٹری نہیں لکھیں گے، اور جب نہیں لکھیں گے تو الٹیمیٹلی ان کو اسی طرح کے کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا.
تو اس کا مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج میرے دور میں یعنی کہ سر فلپ سڈنی کے دور میں اس معیار کی چیزیں پوئٹری اگر پروڈیوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوئٹری کبھی بھی کسی بھی دور میں پروڈیوس نہیں ہوئی، بلکہ ہو سکتی ہے۔ پہلے کے اس نے 64 کی بات کی، اس نے اس لیے اس نے اپنے زمانے سے پیچھے 64 سے لے کے اپنے زمانے تک اس نے باقاعدہ ایک بریف اوور ویو دیا اس کے اوپر 13 سیکشن میں جا کے وہ یہ باتیں بتاتا ہے، کچھ گڈ پوئمز کے نام لیتا ہے، کہتا ہے ٹرائلز اینڈ کریسیڈا کے اندر 64 نے بڑا مارولس کام کیا، اور اس کے علاوہ مرر آف میجسٹریٹ کے اندر بھی جو ہے نا کچھ بہت اچھے بیوٹیفل پیسیجز ہیں۔ آرل آف سرے کی لیرکس جو ہے ان کو بھی بڑی تعریف کی، اسپینسر کی شیفرڈ کیلنڈر جو ہے اس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو بھی بڑا ایڈمائر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ انگلش لیرک پوئٹری جو ہے وہ اسکینٹی اور پور ہے، لو لیرکس اور سونٹس جو ہے ان کے اندر جینون فائر اور پیشن موجود نہیں ہے، اور وہ آرٹیفیشل ڈکشن اور سویلنگ فریزز کا استعمال کرتی ہیں۔ 13 سیکشن تک یعنی کہ پہلے 13 سیکشن تک وہ پوئٹری کے ڈیفینس اور پوئٹری کے اوپر باتیں کرتا چلا گیا، اس کے بعد اس نے ہاتھ لگایا ڈراما کو۔ 14ویں سیکشن میں آ کے اس نے اپنے زمانے کے ڈراما کے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ اس کے دور کے زمانہ کی اس کے زمانے کے ڈراما کی جو کنڈیشن ہے وہ ڈیگریڈڈ ہو چکی ہے، اور ڈیگریڈڈ کنڈیشن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ٹریجڈی ایک ہی جو ہے وہ جو ریڈیمنگ ٹریجڈی ہے گوبرڈک، اس کے بارے میں وہ بات کرتے کہتے وہ بھی فالٹی ورک ہے۔ تو کہتا ہے کہ ٹریجڈی جو ہے اس کو پوئٹری کے لاز کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، ہسٹری کے ساتھ نہیں، اور ڈرامٹسٹ جو ہے اس کو آزادی ہو کہ وہ اپنے ٹریجیکل کنوینئنس کے حساب سے تاریخ کے کو جو وہ فریم کر سکے، اور دوبارہ وہ کہتا ہے کہ چیزیں بتائی جائیں، وہ چیزیں بتائی جائیں جو کہ اسٹیج پہ نہیں دکھائی جا سکتی ہیں، اور ڈرامٹسٹ جو ہے اس کو رپورٹنگ اور ریپرزینٹنگ میں فرق محسوس ہونا چاہیے، وہ ڈائریکٹلی چیزوں کے اوپر تاریخ کے اوراق کے اوپر ڈائریکٹلی جمپ نہ کریں، اور کوئی بھی اس کے اندر ٹریجڈیز، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس نے کہا کہ ٹریجڈیز اور کامیڈیز کے درمیان منگلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کامیڈی جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فالس ہائپوتھیسز پہ بیس کرتی ہے، اور اس کا مقصد لافٹر ہے، ڈیلائٹ نہیں ہے، جبکہ اس کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے کامیڈی کے بارے میں کہ وہ ڈیلائٹ افورڈ کرے، ڈیلائٹ فل ٹیچنگ دے، نہ کہ کورس امیوزمنٹ، اور کہتا ہے کامیڈی جو ہے وہ امیوز نہ کرے بلکہ مورلی انسٹرکٹ کرے۔ اس کے بعد 15ویں سیکشن میں آپ کو یہ علم ہوگا کہ اس نے انگلش لینگویج کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کی کہ انگلش لینگویج کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، اور کہتا ہے کہ یہ اڈیپٹیبلٹی کے حساب سے زیادہ اپریشیبل ہے، ماڈرن سسٹم ورسیفیکیشن کے ساتھ اڈیپٹیبل ہے انگلش لینگویج، اور اس کے اندر ان رائم کوانٹیٹیو سسٹم اینشنٹ پوئٹری کا اس کو بھی ایک رستہ دیتی ہے، وہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رائم پیکیولر جو ہے اس کا بیسیکلی اس کا رائم جو ہے وہ ماڈرن لینگویج کے لیے بھی پیکیولر ہے۔ اس کے بعد آخر میں جا کے اس نے اپنی ساری باتوں کا لب لباب نکالا، اور آخری سیکشن 16 میں اس نے یہ بات بتائی کہ پوئٹری جو ہے وہ بیسیکلی ورچو سے بری پڑی ہے، اور وہ ڈیلائٹ فلنس کو بریڈ کرتی ہے، اسے وہ پروان چڑھاتی ہے، اور اس کے اندر کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نوبل نہ کہہ سکیں، ہر چیز اس کے اندر نوبل ہے، اور جتنے بھی چارجز اس کے خلاف لگائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور وہ بے بنیاد ہے۔ اور پوئٹس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ پوئٹس بیسیکلی جو ہے وہ گریشین ڈیونٹی کے اینشینٹ ٹرائرز ہیں، اور وہی دراصل ساری کی ساری سویلٹی کے پہلے برنگرز ہیں، سب سے پہلے وہی لے کے آئے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ پوئٹری کے اندر بہت سی مسٹریز ہیں، اور پوئٹ جو ہے اپنی ورسز کے ذریعے لوگوں کو بھی امورٹلائز کر سکتا ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا خلاصہ اس کتاب کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری کتاب کے اندر اس نے ہم نے ابھی ڈسکس بھی کر لیا کہ پوری کتاب میں اس نے کس طرح ایک ایک اسپیکٹ پہ بات کی ہے۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگلے آپ کے ٹاپکس میں، چونکہ اب اس کے اندر جو چارجز لگے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دی ہیں کہ چارجز اس نے ٹیکنیکل انداز میں اس نے ڈیل کی، اس نے ایک چارج رکھا، اس چارج کو پھر اس نے ڈیفائن کیا، اس نے ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوسچن آتا ہے سر فلپ سڈنی نے
کے چارجز کو کس طرح وہ ڈیل کیا، تو آپ بتائیں گے اسٹیفن گوسن کے چارجز کون سے ہیں اور اس نے ان چارجز کا جواب کس طرح دیا ہے. تو بیسیکلی اس نے پوئٹری کو ڈیفائن اور پوئٹری کا فنکشن، یہ دو چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اس نے ایک ایک چارج کو اس نے جب وہ ریفیوٹ کیا اور کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے بے بنیاد الزامات ہیں، ان الزامات کی کوئی حیثیت اس کے نزدیک نہیں ہے. تو پوئٹری کا فنکشن اور اس کی ڈیفینیشن، یہ ایک اس میں 3 کوسچنز جو ہے وہ پرٹیننٹ کوسچنز ہیں جن کو میں بھی ڈسکس کرنے لگا ہوں. پہلا کوسچن تھا آپ کا کہ واٹ ڈز سڈنی ویو آف پوئٹری، واٹ ڈز سڈنی سے اباؤٹ دا فنکشنز آف پوئٹری. دوسرا، ہاؤ ڈز پوئزی کنسٹرکٹ ڈیلائٹ آؤٹ وٹ از ہارریبل کروئل اینڈ ان نیچرل. یہ تو ڈائریکٹلی آپ کا ٹریجڈی کے اوپر کوسچن ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں ابھی پیچھے اس چیز کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ اس کا جو کانسیپٹ ہے ٹریجڈی کا، اس میں سے یہ بتایا جا سکتا ہے. لیکن اوپر والا جو کوسچن ہے اس کا جو ویو ہے پوئٹری کے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کوسچن، اب اس میں اگر یہ ہارریبل اینڈ کروئل کی بات کی جائے تو بیٹلز اور ان نیچرل مانسٹرز، ان کو پوئٹک امیٹیشن سے اس نے دکھایا. ٹھیک ہے، اٹ از مونک آف آل سائنسز. زندگی کا ایک پہلو دکھ بھرا بھی ہے، اگر درد بھرا ہے، اگر خوشیوں بھری زندگی ہے تو درد بھری بھی ہے. درد بھری زندگی سے اس نے دیکھا کہ زندگی اس طرح کی بھی ہے، اور انسان کو وہ زندگی کی انسرٹینٹیز بیسیکلی ڈیلائٹ یہی ملتی ہے وہاں سے کہ وہ ہارریبل کروئل اور ان نیچرل چیزیں دکھا کے وہ آپ کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ زندگی کتنی انسرٹن ہے. ٹریجڈی کا جو اس کا ایلیمنٹ ہے بیسیکلی اس ٹاپک کے اندر وہ ڈسکس ہوگا. ویو آف پوئٹری کی جو بات کی ہے، فنکشن آف پوئٹری، اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرا کوسچن بھی لیتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو اے جی جارج، Sydney's essential contribution to criticism lies in his redefining of poetry in such a manner as to make the moral content of poetry a part of its essential requirements. So اس نے یہاں پہ دوسری، یعنی کہ یہ بھی وہی ڈیفینیشن ہے بیسیکلی فنکشن آف پوئٹری، ڈیفینیشن اینڈ فنکشن کے پوئٹری کو اس نے ریڈیفائن کیا. یہ دو کوسچن سیم تھے، ایک جو کنسٹرکٹ ڈیلائٹ آؤٹ آف واٹ از ہارریبل، وہ ٹریجڈی کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو کوسچنز ہیں، ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلا تھا اس نے ڈیفائن کس طرح کیا پوئٹری کو. جب اس کے اندر آپ اس کو کوسچن کو ڈیل کریں گے تو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہائی لائٹڈ ہے کہ پہلے آپ بتائیں گے کہ سر فلپ سڈنی نے پوئٹری کو اپنی کتاب کے اندر کس طرح ڈیفائن کیا. اپالوجی فار پوئٹری کے اندر اس نے کیا بتایا کہ پوئٹری کس بلا کا نام ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا دیکھنا ہے کہ پوئٹری کا کیا فنکشن وہ دکھاتا ہے، ٹیچ اینڈ ڈیلائٹ. پھر وہ بتاتا ہے پوئٹک امیٹیشن کا پروسیس کس طرح کا پروسیس ہے، کریٹو پروسیس ہے. ٹھیک ہے، میں چونکہ اس کے اوپر پوری ایک اوور ویو سمری آپ کو دے چکا ہوں، اس لیے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانا اتنا ضروری نہیں ہے. آلریڈی سمری آپ کو بتا بھی دی ہے. اس کتاب کے اندر اتنے زیادہ کوسچنز نہیں آتے، یہی گھما پھرا کے آتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس نے کون سے آبجیکشن اس نے کریٹو پروسیس پوئٹک امیٹیشن کی آپ بات کریں گے. پوئٹری کو اس نے کس طرح ڈیفائن کیا، پوئٹ کون ہے، ویٹس کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوینٹی اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور پھر پوئٹری کو کیا وہ بتاتا ہے، وہ ساری چیزیں. پھر اس کا فنکشن کیا ہے، ٹیچ اینڈ ڈیلائٹ. ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح کر رہا ہے وہ بھی دیکھ لیا. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی پوئٹری آپ کو کیا سکھاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کریٹو پروسیس ہے، نہ تو یہ ہسٹورین کی طرح، نہ یہ فلاسفی، نہ یہ ہسٹری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ تو یہ پیور ہسٹری ہے، نہ یہ پیور فلاسفی ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی بتا دیا اس نے کہ یہ ان دونوں سے زیادہ سپیریئر ہے. کریٹو پروسیس ہونے کی وجہ سے یہ سپیریئر، یہ وہ نہیں دکھا پوئٹری دکھا. باقی چیزیں، باقی جو آرٹس ہیں، باقی جو سائنس ہے، وہ کہتے ہیں واٹ اٹ از، جبکہ یہ دکھاتا ہے واٹ اٹ شوڈ بی. تو لہٰذا اس کا جھوٹ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح آپ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. ساتھ بے شک آپ جو آبجیکشنز ہیں اس کے جو دیے ہوئے ان کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. اب چونکہ میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے تو اسی طریقے سے آپ ڈیل کریں گے کہ آپ سمپل اگر آبجیکشنز ہیں تو آبجیکشنز کو ڈیل کریں. ادروائز سڈنی نے پوئٹری کے اوپر کیا کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، جو لمبی چوڑی جو ڈیٹیل بتائی ہے اس کے اندر میں نے اس ایسپیکٹ کو اچھی طرح الیبوریٹ کیا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اگر نہ آئی تو آپ ضرور پوچھیے گا. اس کے اوپر جو نوٹس ہیں وہ آلریڈی گروپ کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں ہم اس کا پہلا سیشن جو ہے اس کو سٹاپ کرتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرے سیشن میں آ کے ہم باقی چیزیں ڈسکس کریں گے.
تھوڑی دیر تک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔